बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 और हाई कोर्ट के 5 जजेस जुडिशल कमीशन के एक रुकन की मुखालफत के बावजूद मुनक्किद हो गया। इजलास के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आइन की रूह से इस इजलास के सिरे से इनकाद की मुखालफत कर दी और इसकी कार्रवाई आगे ना बढ़ाने का मुतालबा किया, मगर उनकी ऑब्वियसली बात नहीं मानी गई, ना मानी जानी थी, जिस पर दोनों ने इजलास का बायकॉट कर दिया। अब ज़रा ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन हाथ में उठाकर इस इजलास के गैर आइनी होने के बारे में बताया, मगर चीफ जस्टिस अपने एजेंडे पर कारबंद और मुसर नज़र आए और इस पर ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फ़ाइलें वहीं मेज़ पर रखीं और इजलास से बाहर निकल आए। इनके जाने के बाद बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो भी इजलास का बायकॉट करके चले गए, मगर इसके बावजूद हौसला है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कि उन्होंने इजलास की कार्रवाई जारी रखी और सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकर्री कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पनवार, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को भी सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बना दिया गया। और आर्जी जज का मतलब ये है कि सदर मुमलिकत जब चाहेंगे बैक जुंबश कलम उनको हटाया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस का तकर्रुर जो है वो मौखर किया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में वकला ने सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के खिलाफ एहतजाज किया है, जिन्होंने आज दिन भर रंग जमाए रखा। पूरे मुल्क से आने वाले वकला की क़यादत ने शायर दस्तूर पर जाने की कोशिश की, जिसके लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ से ही रेड जोन को सील कर दिया था और रेड जोन को जाने वाले 9 रास्तों में से 8 को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। पूरा दिन शहरी खार होते रहे, सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा और इस सब के बावजूद शायर दस्तूर की जानिब जो है वो वकला बढ़ते रहे। कई मकामात पर वकला और पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है और सड़कों की बंदिश की वजह से वकला भी अदालतों में पेश नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस भी नहीं चल सका। आज केस की समाअत पर अदालत को बताया गया कि सलमान अकरम राजा, जिन्होंने दलाइल देने थे, वो सड़कों की बंदिश की वजह से रास्ते में हैं, इसलिए अदालत नहीं पहुंच सके। इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने बड़े अजीबोगरीब रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि लोग जेलों में सड़ते रहें, अगर वो आधा घंटा पहले निकल आते तो अदालत पहुँच सकते थे। मतलब जज साहब ट्रैफिक में फंसे सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ ही रिमार्क्स पास करते नज़र आए, मगर उन्होंने इस निज़ाम जिसकी वजह से ये सड़कें बंद हैं उन पर कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। नाज़रीन, ये है हमारी अदालतों का नया मिजाज और जजेस के नए रुझानात। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज ने मुसीबत नहीं बड़ी मुसीबत डाल रखी है, जिसको ये कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं हुआ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, केपी में बड़ा जलसा हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है और ये और वो। नाज़रीन, फिर घबराहट किस बात की है? फिर इनकी टांगें क्यों कांप रही हैं हुकूमत की? 26 नवंबर को गोलियां चलाकर नाज़रीन हुक्मरान ये समझ बैठे थे कि पीटीआई की कमर तोड़ दी गई है और अब अगले कम से कम 2 साल तक इन्हें अपनी कुव्वत जमा करने में वक्त लगेगा, मगर 2 महीने बाद ही पीटीआई ने हुक्मरानों के सारे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। अब सवाबी जलसे की कामयाबी का पैमाना ये है कि जलसा तो खैर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, मगर इस्लामाबाद और पंजाब के हुक्मरान जो है वो खौफ से क्यों कांप रहे हैं? इसीलिए फस्तायत का नया सिलसिला शुरू किया गया है। पंजाब, जिसके कई शहरों में पाबंदियों और इंतहाई जबर और सख्ती के बावजूद लोग कम तादाद में ही सही लेकिन बहरहाल घरों से निकले, कराची में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में इंतज़ामिया फिर पागलपन का शिकार क्यों हो गई है? हर तरफ से छापों, गिरफ्तारियों और लोगों को न सिर्फ उठाए जाने बल्कि इंतहाई वहशियाना और बेईमाना अंदाज में उठाए जाने की इत्तलात है। हाफिजाबाद में सायरा अफजल तारड़ को शिकस्त से दोचार करने वाली जो अनीका मेहदी हसन भट्टी के भाई को पुलिस ने 7 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। अब अनीका मेहदी को भी गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। शफकत भट्टी की 300 एकड़ अराजी पर पुलिस तैनात कर दी गई। ये किस इल्ज़ाम में? कोई तो बताए,
کوئی مطلب کوئی ٹوٹی پھوٹی مجہول قسم کی دلیل اور کیس بنا لو. گوجرانوالہ سے تحریک انصاف کے رہنما میاں طارق محمود نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ میرے گھر کو ایک دفعہ پھر پنجاب پولیس نے توڑا ہے, لوٹ مار کی ہے اور میرے گھر پر پولیس نے قبضہ کر لیا ہے. پولیس دروازے کاٹ کر گھر میں داخل ہوئی ہے, سامان لوٹ کر لے گئی ہے. تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر احمد چٹھا کی رہائش گاہ پر پولیس اور نامعلوم افراد نے دھاوا بولا ہے باقاعدہ, اور ان کی بھتیجی اور بیٹی کے کمروں تک کے دروازے توڑے گئے ہیں اور گھر میں بڑے وحشیانہ انداز میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے. وہی پرانے مناظر جو چند ماہ پہلے دیکھنے میں آ رہے تھے. ان کی وزیر آباد کی رہائش گاہ پہ حملہ کیا گیا ہے. پولیس کی توڑ پھوڑ کی باقاعدہ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں. اب تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور سے ایم پی اے فرخ جاوید مون کے 13 سالہ بیٹے کو پولیس نے اٹھا لیا ہے. ناظرین 13 سالہ بیٹے کو. اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ وزیر آباد کے نواحی علاقے کون جان بخش میں پیش آیا ہے, جہاں ریلی نکالنے پر پولیس نے پورے علاقے کا گھیراؤ کر لیا. اس دوران پولیس نے لوگوں کی پکڑ دکڑ کی بڑے وحشیانہ انداز میں. ایک خاتون ارشاد بیگم جس کے پوتے اور نواسوں کو پولیس نے گھر میں گھس کر گرفتار کیا اور توڑ پھوڑ کی, اس ظلم کو دیکھ کر بزرگ خاتون پر اتنا خوف طاری ہوا, اتنی وحشت طاری ہوئی کہ وہ ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہو گئی. اور اس کے بعد ایک ایمبولنس وہاں پہنچی, پولیس نے اس ایمبولنس کی بھی توڑ پھوڑ کی. چوک سرور شہید میں پولیس ریڈ کے دوران صدر غلہ منڈی اور پی ٹی آئی رہنما چودھری یاسر جاں بحق ہو گئے. اہل علاقہ کہتے ہیں کہ یاسر مان جو ہیں وہ پولیس ریڈ کے دوران ہاتھا پائی اور شیلنگ کے سبب حالت بگڑنے سے جاں بحق ہوئے ہیں. پھر رحیم یار خان سے ایم پی اے سائمہ کنول اور ان کے درجنوں کارکنوں کے گھر پہ انتہائی وحشیانہ انداز میں چھاپے مارے گئے. وہی پرانا طریقہ کہ گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی. اور ناظرین سیدھی بات ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے نہ آئے تو پھر ایسے واقعات جو ہیں وہ تو رونما ہوں گے. یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ الٹیمیٹلی خوف کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے حملے سے پہلے حملہ کر دیتا. اچھا ناظرین, مولانا فضل الرحمان نے کل مردان میں بڑے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا ہے. وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے باوجود مولانا کا جو لب و لہجہ تھا, ٹون اور ٹیمپو تھی, وہ بہت سخت تھی. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ جعلی پارلیمنٹ دھاندلی کے ذریعے وجود میں آئی ہے. بکھرے ہوئے عوام سڑکوں پر آئیں گے تو پھر جعلی ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے گا. 8 فروری کو بدترین دھاندلی کی گئی ہے. موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولانا کہتے ہیں میدان میں رہیں گے, تمہارے ایوانوں تک پہنچیں گے اور ایوانوں سے تمہارا سیاسی جنازہ نکال لیں گے. مولانا کے ناظرین تیور بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں پہ سڑکوں پر محاذ نہ صرف گرم بلکہ بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے. اس حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کچھ اشارے دیے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے جب بھی ملک میں عوامی تحریک چلے گی تو مولانا اس میں ضرور شامل ہوں گے. وہ مزید کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے 100 ممبر قومی اسمبلی میں اس وقت قومی اسمبلی میں 100 اور 100 پنجاب اسمبلی میں. سندھ میں ان کے ارکان ہیں, خیبر پختونخوا میں حکومت ان کے پاس ہے. عمران خان تو حکومت کی سانس بند کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں. جس طرح پھل پک جاتا ہے اسی طرح انقلاب کے لیے ماحول تیار ہے. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی سانسیں یوں ہی نہیں پھولی ہوئی, انہیں ان تیاریوں کا اچھی طرح علم ہے. اچھا ناظرین, آئی ایم ایف کا مشن ان دنوں پاکستان کے دورے پہ ہے اور آئی ایم ایف کے اس مشن کو جائزہ مشن قرار دیا جا رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. مستند ترین معاشی تجزیہ کار جن کو میں بہت عزت اور وقار اور اعتبار اور اعتماد کی نظر سے دیکھتا ہوں, شہباز رانا صاحب, ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو موجودہ مشن ہے یہ گورننس اور کرپشن کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہے. اس لیے اسے ریویو مشن کے ساتھ مکس نہ کریں جو ایک الگ مشن ہے اور بعد میں آئے گا. اب ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا یہ غیر معمولی وفد ہے جس کے ارکان جو ہے وہ الیکشن حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور کل چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے بھی ملیں گے. ان ملاقاتوں کا مقصد یہ جاننا ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل کس حد تک آزادانہ اور منصفانہ تھا اور کیا پاکستان کی عدلیہ فیصلوں میں آزاد ہے. ناظرین کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان سے موجودہ ڈیل سائن کرنے سے پہلے
عمران خان سے جیل میں ملاقات کی تھی. اس موقع پہ عمران خان نے IMF کے وفد کو تاکید کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کی جانے والی اس ڈیل میں الیکشن کا منصفانہ انعقاد اور عدلیہ کی آزادی کی شقیں بھی شامل کی جائے. اس سے پہلے یورپی یونین کا انسانی حقوق کا وفد بھی پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے. مصیبت ایک تو نہیں نا حکومت کے لیے، چاروں طرف سے ہے. اچھا، موجودہ وفد کی رپورٹ پر ہی ناظرین پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ IMF پاکستان کو اگلی قسط جاری کرے گا. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر IMF سے اگلی قسط کا حصول ناممکن نہ صحیح انتہائی مشکل ضرور ہوگا. پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران $22 ارب کے غیر ملکی قرضے واپس کرنا ہے. اگر IMF سے ڈیل کسی خطرے میں پڑ گئی تو پھر ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ تباہ کن صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہے. اچھا ناظرین، آپ کو یہاں پر ایک خبر بھی دیتا چلوں وکلاء کی تحریک کے حوالے سے کہ اسلام آباد کے میں وکلاء نے جو ہے وہ تو زمین گرم کی ہے حکومت کے لیے. لاہور میں 2 دن پہلے وکلاء رہنماؤں کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں حقیقی بنیادوں پہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اجلاس اس قدر سنجیدہ نوعیت کا تھا کہ وکلاء کی تحریک کو روکنے والے جو 2-3 جو شہرت اس بات کی رکھتے ہیں اور حکومت سے وہ انعام و اکرام ہی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے وکلاء کو ابھی تک ڈکا ہوا ہے، یعنی وکلاء کو ابھی تک روکا ہوا ہے. وہ 2-3 جو وکلاء رہنما ہیں وہ بھی لاہور میں ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ لاہور کے وکلاء کو سڑکوں پہ نکلنے سے روکا جائے. اب لیکن جو وکلاء رہنما ہیں لاہور والے جن کا 2 دن پہلے اجلاس ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاجی تحریک کے حوالے سے ایک بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ دھماکہ ہوتا ہے یا وہ بیلا پھسلا کے وہ جو 2-3 وکلاء رہنما ہیں وہ اس دھماکے کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں. اچھا ناظرین، نجم سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پریشان ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن عمران خان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ نیچے نہیں آ رہا. اسی لیے وہ نون لیگ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کچھ کارکردگی کر کے دکھاؤ بابا. اسٹیبلشمنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو تو فارم 47 والا کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن گالیاں انہیں پڑ رہی ہیں. اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد شہباز شریف کو بھی میڈیا میں لانچ کیا گیا. آج کل ان کی ایک ایڈ تمام میڈیا پر بھاری معاوضے پر چلائی جا رہی ہے جس میں شہباز شریف ایک بچی کے ساتھ حکومت کی کامیابیوں کے گن گا رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ مذاق خیز ایڈ کس نے بنایا ہے. اس سے شہباز شریف کا امیج بنانا مقصود ہے یا جو تھوڑا بہت رتی برابر امیج بچا ہوا ہے اس کو بھی تباہ کرنا مقصود ہے. جس نے بھی اس کا سکرپٹ لکھا ہے، جس نے اس کے لیے ایک اداکار بچی کا انتخاب کیا ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ کر گیا. یعنی ملک کے وزیر اعظم کے سامنے ایک ناسمجھ بچی کو بٹھا دیا گیا اور اس کے سامنے وزیر اعظم اپنے کارنامے گنواتے رہے. ناظرین، اس سے تو بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم کو کسی قبرستان میں لے جایا جاتا جہاں وہ خطاب کر کے اہل قبور کو بتاتے کہ افسوس آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے تو میرا ترقی کا شاندار دور دیکھا ہی نہیں. آپ کے جانے کے بعد آپ کے اس خادم اعلیٰ کی حکومت نے آپ کے لیے کیسے کیسے اقدامات کر دیے کہ آپ لوگوں کو دنیا ہی جنت لگنے لگ جاتی. آپ وقت سے پہلے چلے گئے. خیر، اس آئیڈیا پہ بعد میں کبھی تباہ آزمائی کی جا سکتی ہے، ضرور کوشش کر کے دیکھ لیں. ناظرین، اس ایڈ پر سوشل میڈیا پر میمز کا ایک طوفان برپا ہے. ایڈورٹائزنگ کمپنی کی مدد سے بنائی گئی اس مہنگی ایڈ کے سوشل میڈیا پہ PTI کے واریئرز نے چیتھڑے اڑا کے رکھ دی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ عوام میں مقبول ہی نہیں ہیں، چوری کے مینڈیٹ پہ حکمران بنائے گئے ہیں، تو جتنے مرضی اشتہارات پر تصویریں لگا لیں یا ایڈ بنوا لیں اس سے بگڑی نہیں بنتی، الٹا کام خراب ہی ہوتا ہے. اس پر نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ عمران خان کی میڈیا اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس سرے سے کوئی میڈیا اسٹریٹجی ہے ہی نہیں ہے. وہ عمران خان کا بیانیہ کاؤنٹر کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ میڈیا کی زبان بند کر دی جائے. اب نون لیگ کے اندر پرانے طوطے میرے جیسے بڈھے بیٹھے ہیں. ناظرین، یہ میں سیٹھی صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا. میں بڈھا نہیں ہوں، یہ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا ناظرین، نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر لانچ کر دیا گیا ہے. اور سچی بات ہے کہ 2-4 ویلاگز پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ میاں صاحب کو دوبارہ جھاڑ پونچھ کے پالش والش کر کے
میک اپ شیک اپ کر کے ایک جوان بندے کے طور پہ، ایک متحرک رہنما کے طور پہ لانچ کیا جائے گا، اور وہی ہوا کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ مجھے کچھ اور نہیں کہنا، مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ مجھے ترس آ رہا ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی حالت دیکھ۔ آج انہوں نے لاہور میں صوبائی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس موقع پہ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت سے مہنگائی کم ہو چکی ہے، پنجاب میں لوگ خوش اور مطمئن ہیں، چھلانگیں مار رہے ہیں، اور نواز شریف نے کہا کہ ترقی ہمیشہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی حکومت ڈیریل نہ کی جاتی تو پتہ نہیں آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بہرحال بتانا یہ تھا ناظرین کہ جیل میں بیٹھی ڈبل کینسر کی مریضہ ایک بزرگ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن میں بدترین شکست کے بعد میاں نواز شریف، جنہوں نے تقریباً گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اپنے سیاسی کیریئر کے اس مایوس کن اختتام پر، بہت افسردہ تھے، بلکہ سیاسی کہا جا سکتا ہے کہ سکتے میں تھے، سیاسی سکتے میں تھے۔ انہیں ایک بار پھر لانچ کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انہیں الگ دفتر بنا کے دیا جائے گا۔ یہ وقت بھی آنا تھا۔ جیسے ناظرین کسی پارٹی کے کسی چھوٹے موٹے بندے نے نہیں بعد میں کہتے میں نے بھی کام کیا تھا سر، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، کہتے ہیں چلو یار اس کو بھی ایک کمرہ بنا دو، اس کو بھی ایک گاڑی دے دو۔ بالکل نواز شریف صاحب کی حالت وہ کر دی گئی ہے، اور مطلب کہتے ہیں کہ اس الگ دفتر میں وہ نون لیگ کی گرتی ہوئی ساکھ بہتر کرنے کے لیے کوئی دعا دارو کریں گے، مگر میرا خیال ہے ناظرین کہ مرض لا علاج ہو چکا ہے، اور آزمائے ہوئے اور پٹے ہوئے نسخوں سے شفا ملنے والی نہیں ہے۔ ناظرین میں بالکل سچی بات بتاؤں آپ کو، اگر میں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا تو رب ذوالجلال کی قسم میں کبھی بھی دوبارہ سیاست میں متحرک ہونے کی اس طرح کی بھوڈی کوشش نہ کرتا۔ میں وہ میری جو تھوڑی بہت عزت بچ چکی ہوتی، وہ اتنا کچھ سامنے آنے کے بعد، پہلے الیکشن میں کے دور میں سامنے آیا دھاندلی، فارم 47 والی دھاندلی سامنے آئی، پھر اس کے بعد 1 سال مکمل ہونے پر 2-3 دن پہلے سامنے آئی، اتنی ننگی چٹی دھاندلی سامنے آنے کے بعد میں کم از کم 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس طرح لوگوں کے سامنے اپنا امیج ریوائیو کرنے کی کوئی کوشش نہ کرتا، بلکہ بالکل اپنی جو رہی صحیح تھوڑی بہت عزت بھی ہے وہ بچانے کی کوشش کرتا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا۔ اچھا ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور اچھی خبر، بہت بڑی خوشخبری، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کو پہلی بہت بڑی سفارتی کامیابی ملی ہے، جس پہ دفتر خارجہ اور شہباز شریف کی فارم 47 والی حکومت جو ہے وہ واقعتاً مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے پاکستان کا دورہ کیا۔ نون لیگی حکومت ہمیشہ ہی سے اس معاملے میں کامیاب رہتی ہے، ہمیشہ کہ وہ ہندوستانی سربراہان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جو وہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہے، آج ان کو کرارا جواب مل گیا، کیونکہ آج سفارتی اقلاپے کا دکھ ختم ہو گیا ہے، سفارتی تنہائی ختم ہو گئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے طیارے نے پاکستانی حدود استعمال کی ہے، ان کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں 34,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا رہا ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہنسیں نا آپ، آج ان کا جہاز اوپر سے گزرا ہے، کل وہ خود نیچے آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کے صاحب کے گھر میں کوئی خوشی دکھلائے گا تو پھر بھارتی وزیر اعظم جہاز سمیت نیچے بھی آئیں گے۔ اور ابھی تو صرف بھارتی وزیر اعظم نے اشارہ تو دے دیا ہے نا، اب قوم دعا کرے کہ شریف فیملی میں جلد کوئی خوشی کا موقع آئے تو پھر قوم کو نیچے سے ہی جہاز نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ قوم ان بڑے بڑے مہمانوں کو جاتی عمرہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھیں گے، وہاں ان کی 27 ڈشوں سے تواضع ہوتی دیکھیں گے، ان کی خدمت میں اب نریندر مودی صاحب بھی ساڑیاں لے کے آئیں گے، ان کو بھی تحائف پیش کیے جائیں گے، تو گڈ ول جیسچر اپنی انتہا پہ پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین اس وقت فی الحال تو یہ جہاز اوپر سے فضا میں سے گزرا ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نریندر مودی نے فارم 47 والا دورہ پاکستان کر لیا۔ اچھا ناظرین، خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک بیان آج نظر سے گزرا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کا یہ بیان پڑھ کے دل بہت خراب ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گالیوں سے تھوکنے تک کا سفر سیاسی دیوالیہ پن کا مظہر ہے۔
یہ مزاحمت نہیں، نفرت ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ یہاں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کی ثوابی میں کی گئی تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں، جس پہ انہوں نے شہباز شریف کے وہ جو احتجاج والا انداز ہے ہو، اس کے جواب میں کہا تھا تھو، تو اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق جیسے شخص کو جو خود کو ایک سیاسی کارکن کہتے ہیں، اور ایسی بات کرتے ہوئے کچھ تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں سے امید نہیں ہوتی، یا وہ اپنا امیج ایسا بنا لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کبھی کبھار سچ بول دیتے ہیں۔ تو سعد رفیق صاحب نے بھی اپنا امیج کم از کم ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ کبھی کبھی سچ بول لیتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب اگر کوئی ظالم کو للکارے تو یہ سیاسی دیوالیہ پن ہے، لیکن اگر کوئی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھروں میں گھسے، خواتین کا آنچل کھینچے، انہیں پکڑ کر گھسیٹے بالوں سے، یہ سیاسی سے پہلے اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ خود کو سیاسی کارکن کہنے والا یہ سب دیکھے اور صرف اس وجہ سے خاموش رہے کہ مظلوم کارکنوں کا تعلق اس کے مخالف سیاسی گروپ سے ہے۔ خواجہ صاحب ویسے تو آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھا جب ظلم ہو رہا تھا، لیکن آپ اس وقت بولے ہیں جب مظلوم ظالم کو للکارنے کی پوزیشن میں آئے، اور اس دن بولے ہیں جس دن اس بات کا، اس تمام پریکٹسز کا، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کا ڈرامہ ایک بار پھر ایگزیکٹلی اسی وقت ہو رہا تھا۔ خواجہ صاحب خاموشی بھی ایک بھرم ہوتی ہے، اگر آپ حق گوئی کی ہمت نہیں رکھتے تو خاموش ہی رہے تاکہ آپ کا کچھ نہ کچھ بھرم تو بنا رہے۔ ناظرین، آج کی آخری بات امجد اسلام امجد صاحب کے لفظوں میں بیان کیے دیتا ہوں، اور اتفاق سے آج ان کی برسی بھی ہے۔ جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں، تیر آیا تھا جدھر سے یہ میرے شہر کے لوگ، کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں، کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں۔ شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد، شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد، آئیے پھر سے مقدر کی جبیں دیکھتے ہیں، آئیے پھر سے مقدر کی جبیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔